अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना मलिक और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। जिन खबरों पर आज हम बात करने वाले हैं द राइट एंगल में, उसमें शामिल होंगी ब्लैक मनी क्या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन चुकी है, नैब चेयरमैन कौन होगा, क्या ईद उल फितर के बाद ऐलान हो जाएगा, दहशतगर्दी की लहर के बरक्स ईद की तैयारियां मुल्क भर में जारी। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली अहम खबर की तरफ। गैर कानूनी हासिल करदा रकम, काला धन या ब्लैक मनी, कुछ भी नाम आप इसे दे दें, लेकिन स्याह स्याह होता है और सफेद सफेद होता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने साल 2012 में एक कंट्रोवर्शियल स्कीम मुतारिफ कराई स्टॉक मार्केट में, और इस स्कीम की अमल दरामद कराई गई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए। वफाकी बजट में तो इस कंट्रोवर्शियल स्कीम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसे इंट्रोड्यूस करा दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की तरफ से, और बड़ी सेंस ऑफ अर्जेंसी का उस वक्त समा देखा जा रहा था जब इसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। इस बात की वजाहत ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर सकती है कि इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या थी उसका, खासकर 2012 में, और वफाकी बजट में इसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए हुई। बहरहाल इस स्कीम को अमल दरामद कराने में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी, जिन्होंने ये किया कि सस्पेंड कर दिया सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टिल जून 2014। यानी कि गैर कानूनी पैसा या फिर ब्लैक मनी कि अगर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी रहती है 120 रोज तक, तो सरमायाकार यानी कि इन्वेस्टर से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कोई इख्तियारात या इख्तियार नहीं कि वो सवाल करे कि इस रकम के या इस अमाउंट के जो 120 रोज तक स्टॉक मार्केट में पड़ी है, इसकी सोर्स क्या है, इसके जराए क्या हैं और ये किस तरह से इन्होंने रकम हासिल की। नतीजा ये होता है कि फिर साल 2012 में 49% के रिटर्न या फिर कह सकते हैं मुनाफे मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने जाके इन्वेस्ट किया पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। और फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया भर में पांच अच्छी या फिर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक मार्केट्स में उसका नाम शामिल हो जाता है। ये नतीजा रहता है इस पूरी कंट्रोवर्शियल स्कीम का। जनवरी 2012 से लेकर अगर आप और जुलाई 2013 तक के फिगर्स देखें तो उसमें एक और चीज वाज़ेह होती है कि 85% मुनाफे मिले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को 85% के मुनाफे मिले, और ये पीरियड है तकरीबन 19 माह का। और साथ ही साथ ये भी हुआ कि 2 रोज पहले हिंदुस्तान टाइम्स में ये बात एक बहुत बड़ी स्टोरी आई, और इस कहानी में लिखा गया कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस कंट्रोवर्शियल स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टिल जून 2014, इसी तरह अगर हिंदुस्तान में भी करा दिया जाए तो बहुत से ऐसे लोग जिनके पास गैर कानूनी पैसा है या रकम है, उन्हें एक ब्लैंकेट कवर मिल जाएगा और इसी तरह से स्टॉक मार्केट में बूम आ सकता है और एक बेहतर रुझान या पॉजिटिव रुझान देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्शियल स्कीम की डाउन साइड क्या है? नंबर 1, अगर आप अपनी ब्लैक मार्केट को कम करना चाह रहे हैं, स्क्वीज करना चाह रहे हैं, तो शायद ऐसी कंट्रोवर्शियल स्कीम इंट्रोड्यूस करा के बड़ा ही एक लॉन्ग टर्म पे ये मामला टल जाए, या फिर ये मामला टलता हुआ सा नजर आए काफी अरसे के लिए। दूसरी चीज ये कि स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव रुझान आना सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जहां पे इस स्कीम के जरिए सिर्फ ऐसा मुमकिन होगा जून 2014 तक। उसके बाद क्या होगा स्टॉक मार्केट पे, उसके बाद क्या असरात होंगे, ये तमाम हमारे सवाल आते हैं। और सबसे अहम ये रहेगा कि सबसे पहले तो हम बात करें मोहम्मद अली से, जो चेयरमैन थे उस वक्त जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराई गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से स्टॉक मार्केट में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, उनसे बात करते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था और क्या वो एजेंडा अचीव होता हुआ नजर आया, और बाकी भी जो मैंने सवाल थे उनसे उन पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम।
اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیکشن 3 آف انکم ٹیکس آرڈیننس اس کو آپ نے سسپینڈ کیا ٹل جون 2014. اب جون 2014 کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹاک مارکیٹ میں جو اتنے بڑے اور اہم ریٹرنز پچھلے 19 ماہ میں بھی نظر آئے اور 2012 کے اختتام تک خاص کر نظر آئے انویسٹرز کو، کیا اسی طرح پھر ریٹرنز ملتے رہیں گے انویسٹرز کو؟ پہلی بات سے سسپینڈ ایس ای سی پی نے نہیں کیا تھا، یہ ایف بی آر کا ڈیسیژن تھا، ایف بی آر نے کیا تھا. ایس ای سی پی نے صرف ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ کس طریقے سے کیپٹل گینز کا جو ایشو ہے ملک میں وہ کیسے حل کیا جائے. اور اف یو ریکال جو پوری اسکیم تھی پچھلے 36 سالوں سے پاکستان کیپٹل گینز بنایا ہے لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ میں، کیپٹل گینز ٹیکس نہیں تھا ملک میں، تو اس کے ریٹرن لوگوں نے فائل نہیں کیا، ایف بی آر نے ریٹرن مانگے نہیں، تو وہ سارا جو پروفٹ تھا وہ انڈاکیومنٹڈ تھا. تو جو اسکیم لائی گئی جون 2014 تک وہ صرف یہ ہے کہ 2014 تک وہ جو انڈاکیومنٹڈ پروفٹ ہے وہ لوگ ڈاکیومنٹ کر لیں، اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لائی گئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کم از کم 120 دن تک اگر انویسٹمنٹ ہوگی صرف وہ پیسہ ڈاکیومنٹ ہوگا. سیکنڈلی اس کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ، اینٹی نارکوٹکس، ٹیررزم، نیب تمام کے تمام لاز اپلائی کریں گے. صرف ایف بی آر جو ہے اگر 120 دن تک انویسٹمنٹ ہوگی تو سوال جواب نہیں کرے گا. تو اسٹاک مارکیٹ میں جو یہ بول رہا آیا ہے، جو ایک ایکٹیویٹی آئی ہے، صرف اس اسکیم کا اس سے تعلق نہیں ہے. اسکیم کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ لوگ اسٹاک مارکیٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں تھا، وہ واپس آ گئے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن کارپوریٹ ارننگ ہماری، اوور آل کنسٹرکشن پاکستان کا، فورن انویسٹمنٹ جو ہے پچھلے سال کے تقریباً $500 ملین آئی ہے، تو یہ تمام فیکٹرز بھی ہیں مارکیٹ کے بل رن کے اندر. اچھا، ایسا نہیں ہوا تھا محمد علی صاحب کے پریزیڈینشل آرڈیننس کے ذریعے اس کنٹروورشل اسکیم کو متعارف کرایا گیا اسٹاک مارکیٹ میں؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے متعارف کرایا اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اسے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وفاقی بجٹ میں اس اسکیم کی کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کی گئی؟ کیا حکومت کو اس وقت خوف تو نہیں تھا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اسکیم کو انٹروڈیوس کرانے پر؟ نہیں، یہ بجٹ کے تھرو ہوا تھا. جسٹ ٹو ریکال، پریزیڈینشل آرڈیننس کے تھرو نہیں ہوا تھا. تو I'll tell you a sequence. پریزیڈینشل آرڈیننس کا پھر بجٹ میں ہوا تھا. کوئی بھی اگر ٹیکسیشن میٹر ہوتا ہے تو obviously ایف بی آر اپروو کرتا ہے، کسی پہ تو اپروو نہیں کر سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر اسکیم کو آپ دیکھیں تو کوئی بھی اگر چینج ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی جگہ کانٹروورسی تو اس میں کریٹ ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ اسکیم کو آگے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے اندر جو کنٹرول لگائے گئے تھے اسپیشلی 120 دن کی انویسٹمنٹ، تو 120 دن کی انویسٹمنٹ کر کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ وائٹ کرنے کی ضرورت پاکستان میں کسی کو ہے نہیں. تو بہت ساری اور اسکیمز ہیں، پرائز بانڈ وغیرہ، جس میں پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے. 120 دن تک انویسٹمنٹ 4 ماہ کی جو ہے اس کے اندر تو لوگوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تھرڈلی، اس کا جو اسکیم آئی تھی تو چونکہ وہ اپریل کا زمانہ تھا تو پریزیڈینشل آرڈیننس کے تھرو آئی تھی. اس کے بعد بجٹ کے اندر فائنانس بل تھا، اس کے اندر یہ اسکیم پارلیمنٹ نے اپروو کر دی. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وائی از اٹ بینگ سیڈ، جہاں پہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ارننگز اچھی ہیں، کارپوریٹ ارننگز اچھی ہیں، تمام فیکٹرز دیکھ لیں، اس سے مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ببل بن گیا ہے اور جون 2014 کے بعد کافی اکانومسٹ کا ماننا ہے کہ شاید یہ ببل اسکیم کے ختم ہوتے ہی برسٹ ہو جائے؟ کیا ایسا ممکن لگتا ہے آپ کو؟ ببل کی ڈیفینیشن جنرلی دنیا میں جو ببل بنتے ہیں اس کے اندر ایک کامن فیکٹر جو ہوتا ہے وہ لیوریج منی بہت ہوتا ہے، کہ وہاں پر لوگ اپنا پیسہ کم لگاتے ہیں اور بینک سے اور تو محمد علی صاحب اس پہ بھی تو یہی ہوگا کہ 120 روز تک جن لوگوں کو یہ فیسلٹی مل رہی ہے، کہ سہولت مل رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ اپنا سورس آف انکم ڈیفائن کیے بغیر 120 روز تک اسٹاک مارکیٹ میں پیسے رکھ لیں، آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرے گا ایف بی آر. اور پھر جب وہ پیسہ رکھنے کی انہیں سہولت ملتی ہے اور جب وہ اسکیم ایکسپائر ہوتی ہے تو کوئی کیوں اپنے اس اناکاؤنٹڈ رقم کو اسٹاک مارکیٹ میں رکھے گا جب اسے پتا ہے کہ دوبارہ ایف بی آر کود پڑے گی سوال پوچھنے کے لیے؟ نہیں، بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، 3 چیزیں. پہلی بات تو یہ اسکیم اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جو گلوبل آرگنائزیشن ہے، تمام اس ٹائپ کی اسکیم کو اسٹڈی کرتی ہے، اس نے پاکستان کی اسکیم کو اپروو کیا تھا. سیکنڈلی، ایف پی آر جو نہیں پوچھ رہا وہ صرف ٹیکس کے حساب سے نہیں پوچھ رہا، اور ٹیکس 36 سال سے آسان ہی، لیکن باقی تو تمام لاز، اینٹی منی لانڈرنگ وغیرہ جیسے میں نے بتایا وہ اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر. تھرڈلی، ببل جو دنیا میں بنتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ببل ہوگا نہیں ہوگا، تو آنے والا اگلے 1 سال میں معلوم چلے گا،
لیکن ببل کے ایک کامن فیکٹر جنرلی ہوتا ہے کہ لیوریج بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ پراپرٹی میں دیکھیں, اسٹاک میں دیکھیں, لیوریجنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کی تاریخ میں اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے, آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, اس میں لیوریج کا فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں, اگر آنے والے وقتوں میں لیوریجنگ بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ دیکھے بغیر اسٹاک مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے, بہت ادھار لے کے انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی, پھر 2005 اور 2006 میں وہ پھر ڈیفینیٹلی کریش لا سکتے ہیں. یہ تو اب اسٹاک ایکسچینج کا اور مارکیٹ پلیس کا کام ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے. لیکن کارپوریٹ ارننگ گروتھ, مورل پرسپشن آف پاکستان, فورن انویسٹمنٹ, آل دیز آر آلسو فیکٹرز ان اٹ. لاسٹلی یہ نہیں ہوگا کہ جو 2014 کے بعد پیسہ نکل جائے گا. لوگ جو پیسہ لائے ہیں وہ اس لیے لائے ہیں کہ دے وانٹ ٹو کیپ انویسٹنگ ان دا اسٹاک مارکیٹ, ورنہ وہ اس کو 20 دن تک انویسٹ کر کے اپنا پیسہ ڈاکیومنٹ نہیں کرتے نا, اس ملک میں ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ جہاں پہ 2 روز پہلے ہم نے تو بات کی ڈاؤن سائڈ کی, اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پازیٹیو سائڈ کی بھی, جہاں پہ ہندوستان ٹائمز نے 2 روز پہلے اس اسکیم کی خاص تعریف میں ایک آرٹیکل بھی لکھا اور کہا کہ ایسی ہی کوئی چیز یا اقدام جو ہے یا ایسی کوئی اسکیم جو ہے وہ انڈیا میں بھی انٹروڈیوس کرانی چاہیے. خیر, وہاں پہ بڑے بڑے ٹرائلز بھی ہوئے ہیں جہاں پہ منی لانڈرنگ یا بلیک منی کے حوالے سے کیسز دیکھے گئے ہیں, لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی اسکیم جو ہے اسے ایک لیگل کور دے کے آپ انڈیا میں بھی انٹروڈیوس کروائیں. کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ لیکن 2 چیزیں, جو آرٹیکل تھا دنیا میں, پاکستان اور انڈیا میں جو بہت ساری اسکیمس پاس میں آئی ہیں, وہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن آپ پرسنٹیج دے کر اپنا پیسہ وائٹ کرا لیں. یہ اسکیم وہ نہیں ہے, اس میں آپ پیسے دے کے وائٹ نہیں کرا رہے اپنے پیسے, اس میں آپ انویسٹ کریں گے اور انویسٹمنٹ کے بعد جب پیسہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آنے والے تمام وقتوں میں اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہے. اس اسکیم میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کی, کہ پوری اسٹاک مارکیٹ میں جتنی ٹرانزیکشن ہوں گی وہ سب کی سب آٹومیٹ کر دی گئی اور سارے کا سارا ٹیکس نیشنل کلیئرنگ کارپوریشن لیتا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, 2011-12 کے اندر گورنمنٹ کو پورے سال میں تقریباً 20 سے 30 کروڑ روپے ملے تھے ٹیکس میں کیپٹل مارکیٹ سے, اور اس سال NCCPL نے آلریڈی 1.25 ارب روپے دے دیے ہیں, اور جو کمپنی ڈائریکٹلی فائل کریں گی وہ آن ٹاپ آف دیٹ ہوگا. تو کہاں ملک میں 20 سے 30 کروڑ ملتا تھا SBI کو ٹیکس, اور کہاں تقریباً 1.5-2 ارب ملے گا. تو اس لیے انڈیا میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ بیسڈ اسکیم ہے, اور اس ٹائپ کی اسکیم اگر آئے تو انڈین مارکیٹ کو فائدہ ہوگا, نیشن کو فائدہ ہوگا, تو دے آر لوکنگ ایٹ اٹ. اچھا, ویسے محمد علی صاحب یہ تو بتائیے گا کہ آپ کے لحاظ سے, کیونکہ اس وقت آپ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین تھے, آپ کو کیا لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایسا اقدام ایک دم سے کیوں لیا؟ آئی مین ان کے ذہن میں کیا ہے, آپ کے مطابق ذاتی طور پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, دیکھیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا تو اس میں انوالومنٹ اس لیے نہیں تھا کہ یہ میٹر تو FPR اور SCCP اور ایکسچینجز کے لیول پہ میٹر تھا. 2010 کے اندر اسٹاک مارکیٹ میں صرف نہیں, امپلیمنٹیشن ان اداروں کے پاس ہی, بٹ آف کورس the idea was یہ برین چائلڈ تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا, اور خاص کر کہا جاتا ہے صدر آصف علی زرداری کا. نہیں, بالکل دیکھیں, یہ بالکل ایک غلط پرسپشن ہے. زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کوئی برین چائلڈ نہیں تھا. اسٹاک مارکیٹ میں 40 سے 50 ملین شیئر کا کام ہوتا تھا, وہ بھی آفس بند ہو رہے تھے, انویسٹر اسٹاک مارکیٹ چھوڑ رہے تھے. ملک کی اسٹاک مارکیٹ سے انویسٹر چلے جائیں گے تو کیپٹل فارمیشن کیسے ہوگی؟ اینگرو فوڈ جیسی کمپنی 25 روپے میں آفر ہوئی تھی, جو آج 125 روپے اس کا دام ہے, اور وہ سبسکرائب کروانا مشکل ہو گیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں. جب کیپٹل مارکیٹ سال برا ہوگا تو کارپوریٹ سیکٹر اور پورے ملک کی اکانومی کو افیکٹ ہوتا ہے. تو اس سب والیوم کو امپروو کرنے کے لیے, اسٹاک مارکیٹ کو ریوائز کرنے کے لیے اسکیم سوچی گئی تھی, اور اس میں گورنمنٹ سے جو تعلق ہے وہ پرائمریلی منسٹری آف فائنانس سے تعلق تھا. باقی تو گورنمنٹ کے پولیٹیشین سے پیپلز پارٹی کا اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. مینلی FPR, SCCP, منسٹری آف فائنانس, اسٹاک چینج, انہوں نے بیٹھ کے ساری اسکیمیں فائنلائز کی. خیر, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ کا کہ خاص آپ نے بات کی اس پورے معاملے پہ, اس پوری کانٹروورشل اسکیم پہ رادر, اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے. جی, تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. یہ تھے محمد علی, اور یہ ہیں سابق چیئرمین سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اور چیئرمین تھے یہ اس وقت جب یہ اسکیم متعارف کرائی گئی اسٹاک مارکیٹ میں. خیر, انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا, اور ان کے مطابق جو انفارمیشن ان کے پاس اویلیبل ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اکانومسٹ اس اسکیم پر کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم منصور صاحب. وعلیکم السلام. منصور صاحب, یہ جو اسکیم آئی 2012 میں, سیکشن 3 آف انکم ٹیکس آرڈیننس, اسے سسپینڈ کر دیا گیا ٹل جون 2014. اس سے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ تو بڑی, اور اسٹاک مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا, ریٹرنز بھی اچھے ملے انویسٹرز کو. لیکن ساتھ ساتھ کیا آپ کے نظریے سے
کیا سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دس از اوپن ڈورز فار کرپشن اور جو بڑا ہی ایک ڈیلیڈ پروسیس تھا کہ کسی طرح سے بلیک اکانومی کے سائز کو ریڈیوس کیا جائے یہ پروسیس مزید اور ڈیلے ہو گیا؟ ہاں نہیں بالکل، یعنی انفیکٹ بلیک منی کے لیے جو گورنمنٹ نے ایونیوز کھلے ہوئے تھے نا وہ آلریڈی اتنے زیادہ تھے کہ مزید کسی قسم کی گنجائش تھی نہیں کہ آپ دیکھیں کہ پیسے آپ باہر سے منگائیں تو جتنے چاہیں آپ منگا کر وائٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر آپ انویسٹ کر جب وائٹ کرتے ہیں تو مطلب کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا نا آپ کے پاس. آپ پیسے رشوت کے لیں اور اسٹاک میں لگا دیں، آپ پیسے اس کے بلیک مارکیٹنگ کے لیے اسٹاک میں لگا دیں اور مزے کریں. تو مطلب یہ اگر گورنمنٹ کا ایم ہے کہ یعنی بہت کنفیوزڈ ٹائپ کی وہ چل رہی ہے کہ ایک طرف تو کہا ہے کہ ایگریکلچر جو ہیں وہ اگر اپنے پیسے مطلب اگر اپنی انکم ایگریکلچر انکم شو کرتا ہے کوئی انڈسٹریلسٹ تو اس کو پروونس سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اس نے تو ایگریکلچرل ٹیکس دیا ہے، یہ اچھا اسٹیپ ہے نا کہ اس سے بلیک منی رکے گی. لیکن یہ والے اسٹیپ سائڈ بائی سائڈ یہ بھی موجود ہیں اور فورن باہر سے پیسے لا کر نو کوشچنز آسک والا بھی ایونیو اوپن ہے. لیکن انٹرسٹنگلی منصور صاحب میں صرف ریفرنس یہاں پہ دینا چاہوں گی ہندوستان ٹائمز کا، جس نے 2 روز پہلے اس اسکیم کی تعریف میں لکھا اور کہا کہ ایسا انڈیا میں بھی ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ آف کورس میں آپ بتاؤں انڈیا میں کیوں ہے کہ انڈیا میں اس وقت آؤٹ فلو بہت زیادہ ہے. پچھلے مہینے ان کے $10.5 بلین وہاں یہاں سے نکلے ہیں. منصور صاحب ہماری اسٹاک مارکیٹ کا بھی اچھا خاصا برا حال تھا. نہیں ہماری اسٹاک مارکیٹ کے اندر نہ تو انفلوز اتنے تھے نہ ہمارے آؤٹ فلوز اتنے تھے. اب ہم 300 ملین یا 30 ملین یعنی 100 یا 150 ملین ڈالر کو اگر بہت اچھا انفلو کہتے ہیں تو جس کی ویلیو آپ دیکھیں کہ یعنی 50-60 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، اس کے لیے پینٹ ہے. مطلب وہ تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا اور انڈیا کو اپنے انڈیا والے کریں گے بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ہم سے بات کر رہے تھے منصور احمد جو ہیں اکانومسٹ. اور اس اسکیم کے تحت بلیک منی کو اگر انویسٹ کر دیا جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، یا پھر بلیک منی کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ٹرم بھی یوز کر لیں غیر قانونی پیسہ یا پھر وہ پیسہ جس کی سورس آف انکم ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور اگر اسے آپ اسٹاک مارکیٹ میں رکھتے ہیں انویسٹڈ یعنی سرمایہ کاری اس کی رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں 120 روز کے لیے کانسٹنٹ، تو پھر اس سے ایگزیمپٹ کر دیا جائے گا سیکشن 3 سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کوئی سوالات نہیں پوچھے گی انویسٹر سے جنہوں نے اس پیسے کو رکھا ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. اور بڑے ہی سمپل الفاظ میں یہ غیر قانونی پیسہ قانونی قرار دے دیا جائے گا. اور لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اسکیم صرف چلے گی جون 2014 تک، یعنی اس وقت تک. دیکھنا یہ بھی ضروری ہوگا کہ جون 2014 تک کیا خالی اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی ہے یا پھر اس کے بعد بھی بہتر پرفارمنس دکھاتی ہے. اگر اس کے بعد بھی بہتر پرفارمنس دکھاتی ہے تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو پرفارمنس اسٹاک مارکیٹ کی 2012 میں کہی گئی اور ٹاپ 5 پرفارمنگ مارکیٹس آف دی ورلڈ میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کا نام آیا، وہ کارپوریٹ ارننگز کے بیسس پہ تھا، وہ ڈیویڈینڈز کے بیسس پہ تھا اور اسکیم کے بیسس پہ نہیں تھا. تو دیکھنا ہوگا جون 2014 ایک بہت ہی اہم ڈیٹ ہوگی اس حوالے سے. اور جہاں پہ کرٹیسزم کا تعلق ہے، تنقید کا تعلق ہے، بہت سے اکانومسٹ بہت سے افراد نے اسکیم پہ کرٹیسزم کیا اور کہا کہ اسکیم کی وجہ سے کرپشن بڑھ گئی اسٹاک مارکیٹ میں، یا اوور آل کرپشن بڑھ گئی، اور جس بلیک اکانومی کا سائز کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے کرنے میں شاید پیپلز پارٹی کی حکومت ناکامیاب ہو گئی. لیکن برعکس اس کے ہندوستان ٹائمز نے اس کی تعریف بھی کی اسکیم کی، اور اس پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. وضاحت کے لیے محمد علی جو اس وقت کے چیئرمین تھے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے. یہ تھی ہماری آج کی پہلی اہم خبر، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی طرف.
शायद दोबारा खुल जाएं जैसे नए नैब के चेयरमैन की तकर्री हो जाती है। और ऐसा मुमकिन होगा कि नहीं होगा, क्या ये केसेस दोबारा रीओपन होंगे कि नहीं होंगे, जहां पे अभी भी हुकूमत है शरीफ बरदरान की या फिर कह लें मुस्लिम लीग नून की, तो उनके ये केसेस खुलते हैं कि नहीं खुलते, ये है बड़ा सवाल। और इसी पे हम बात करने जा रहे हैं चौधरी इकराम साहब से और पूछते हैं कि लीगली एक तो जस्टिस राना रिटायर्ड राना भगवान दास की तकर्री क्या मुमकिन लगती है कि नहीं लगती, और क्या मामला आगे नजर आता है आईनी तौर पे। दूसरा ये कि इन केसेस को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि अगर तकर्री मुमकिन हो जाती है और अनाउंसमेंट आ जाती है जस्टिस राना भगवान दास की बतौर चेयरमैन नैब, तो क्या ये तमाम केसेस खुलेंगे कि नहीं। बात करते हैं चौधरी इकराम से। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी इकराम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि जहां पे उम्मीद की जा रही ईद उल फितर के बाद जस्टिस रिटायर्ड राना भगवान दास का नाम फाइनल जो ऑलमोस्ट हो चुका है, उसकी शायद अनाउंसमेंट आ जाए ईद उल फितर के बाद बतौर चेयरमैन नैब। अब ये नई तकर्री और इस पे इत्तेफाक राय लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ साथ सिटिंग गवर्नमेंट के दरमियान ऑलमोस्ट हो चुका है। क्या लगता है आपको कि जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में या फिर जिनकी तवक्को की जा रही थी कि वो रीओपन होंगे, आपको लगता है चौधरी इकराम साहब के फौरी तौर पे ये तमाम केसेस रीओपन हो जाएंगे? देखिए, केसेस की रीओपनिंग अपॉइंटमेंट के बाद ही होगी। अभी तो अपॉइंटमेंट का उनका डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है क्योंकि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है और इस हवाले से जब तक तरमीम नहीं होती कानून में और सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले भी शायद उनके रास्ते में हायल हों, बासूरत अगर तो ये हर्डल क्रॉस कर लेते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसके बाद वो सारे मुकदमात जो इस वक्त पेंडिंग है पूरी तौर से उन्हें करने का इख्तियार भी होगा और उनका ऑब्लिगेशन भी होगा, उनका फर्ज भी होगा। तो बासूरत फिलहाल तो ये देखना है कि वो खुद भी इस तकर्री के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि उससे भी राय आ रही है कि शायद वो फिलहाल इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस बासूरत बहुत सारे बड़े मामलात में इस वक्त अहमियत ज्यादा इख्तियार कर गया है और वहाँ की पार्शियलिटी तो बहरहाल वो बरकरार रख सकेंगे यकीनन, क्योंकि उनके कैरेक्टर का ये हिस्सा है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, इंटेग्रिटी हम जानते हैं। लेकिन अगर उनकी तकर्री हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंटली यकीनन इन सारे मुकदमात को हैंडल करने में कामयाब होंगे और वो डेफिनेटली मुस्बत असरात मुरतब करेगी नैब की रेपुटेशन और उनकी वर्किंग पे, जो कुछ अर्सा से मुतनाज़ा बनी हुई है आम आदमी की नज़र में भी, आम शहरी की नज़र में भी और अदालतों के हवाले से भी। तो उन्होंने हुकूमत के बाद आम मुकदमात में एनआरओस में रुकावट बनने की पूरी कोशिश की सबका चेयरमैन और ऑफिस बेरर। और देखिए अब आने वाले दिनों में क्या सूरत सकती है। अच्छा, लेकिन चौधरी इकराम साहब आपने कहा कि देखते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड राना भगवान दास भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी इनका नाम अगर तजवीज़ किया गया ऑपोजिशन की तरफ से, तो आपको नहीं लगता किसी किस्म के मशवरे किए गए होंगे और आपस में बातचीत हुई होगी अगर उनका नाम तजवीज़ किया जा रहा है तो बड़े प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सतह है जिसके अंदर ये तकर्रियाँ होती हैं, अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस कुछ नाम फ्लोट करते हैं और जिसमें आपको पता है रजा साहब का भी नाम था, इनका भी नाम था, भगवान दास साहब का भी एक आधा और नाम भी लिया जा रहा था। तो ये जब आगे की है बात तो उसके बाद गुफ्तगू होती है राय लेने के लिए, कंसेप्ट लेने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि भगवान दास साहब के हवाले से इस वक्त कानूनी और आईनी हर्डल जो है उसको अबूर करना सबसे पहले जरूरी होगा और वो मेरा ख्याल हुकूमती हल्कों में भी ये बात डिस्कस की जा रही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यही नजर आती है कि शायद उनकी तकर्री उन कानूनी हर्डल्स की वजह से ना हो सके। हो सकता है इस तनाज़ुर में उन्हें किसी नए कैंडिडेट या ज्यादा कैंडिडेट की हवाले से एक बार फिर गौर व फिक्र करना पड़े।
جی چلیں دیکھتے ہیں چودھری اکرام صاحب کہ آئینی طور پہ کیا آگے صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس معاملے میں. لیکن جی ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس عہدے پر ایک انڈیپینڈنٹ آنےسٹ اور انٹیگریٹی شخص ہے وہ مقرر ہو، کیونکہ پاکستان میں کرپشن جس طرح ریمپینٹ ہے سرکاری حلقوں میں بھی، پولیٹیکل حلقوں میں بھی، اور اس کے علاوہ سول اور ملٹری بیوروکریسی، اس میں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح ملوث ہیں اور رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ معاملات بھی سامنے آئے. ایک مضبوط کردار والے اور اس عہدے کے لائق شخصیت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ جہاں پہ غور و فکر کے بعد بھی تقرری ہو، اس کو کئی اور نہ کیا. اچھا لیکن یہ بتائیے چودھری اکرام صاحب، اہم کیسز جیسے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہو گیا، اتفاق فاؤنڈری کا کیس ہو گیا، رائیونڈ ایسڈز کا کیس ہو گیا، اور یہ تمام جو ہیں شریف خاندان کے کیسز ہیں. پھر اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق نے بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا کہ جتنے بھی کرپشن سکینڈلز ہیں پاکستان ریلویز کے ان تمام پہ تفتیش کی جائے، اور نیب کو ایسا کرنے کے لیے انہوں نے انکریج کیا اور کہا کہ پاکستان ریلویز کا لیگل ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے فلی کوآپریٹ کرے گا. اب اتنے بڑے سٹیٹمنٹ اگر آپ کے سٹنگ وزراء دے دیں، سٹنگ گورنمنٹ دے دیں، اور سٹنگ گورنمنٹ کے پرانے ایسے کیسز ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھلنے والے ہیں؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ، اور میرا یہ یقین ہے کہ مقدمات جب چل پڑے ہیں اس میں ڈیلے تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ان مقدمات کو وائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ مقدمات جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں جہاں سیاسی خانوادے شامل ہیں وہاں بعض فوجی حضرات جو ہیں کرنیل صاحبان، ان کا بھی نام آلریڈی بعض تفتیشوں کے اندر موجود ہے، اور بعض جو ہیں وہ حاضر بھی ہوئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کہ جب ٹیلی ویژن کے بہت سارے لوگ کیمرے لے کے ان کے آگے پیچھے ہوئے تو پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اب رکنے کی نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح پبلک اسٹاف ہونا شروع ہو گیا، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، عوام الناس کا شعور ہے، عدالتیں بھی معاملات کو دیکھ رہی ہیں، اور بڑے بڑے اسکینڈل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان میں خاصی پیشرفت ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ نیب کے اندر جب تک آتا ہے ان کا تعلق بھی شخصیت، خاندان، بیوروکریسی سے یا پولیٹیکل حلقوں سے ہو، وہ اقدام کے عمل سے بچ سکیں گے. چیزیں ہو سکتی ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ وائنڈ اپ نہیں ہوں گے، ان کو نیچرل کورس میں آگے بڑھنا ہوگا. جی بہت شکریہ چودھری اکرام صاحب بات کرنے کے لیے. اور بات ہم کر رہے تھے ایڈوکیٹ چودھری اکرام سے پورے اس معاملے پر. نیب چیئرمین کی تقرری، معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس پہ کوئی صورتحال کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہی کہ آئینی طور پہ کس طرح سے جسٹس رانا بھگوان داس کی تقرری اس پوزیشن پہ ممکن ہوگی. لیکن دیکھتے ہیں عید الفطر کے بعد کافی حد تک کہا جا رہا ہے کہ سچویشن میں کلیئرٹی آ جائے گی. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی اگلی اہم خبر کی طرف. جیسے جیسے عید الفطر قریب آتی جا رہی ہے، بازاروں اور مارکیٹوں میں خریداروں کی تعداد میں بھرپور اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ایک طرف دہشت گردی کی بھی لہر چلی ہوئی ہے اور جہاں پہ واقعات میں اضافہ نظر آئے، چاہے وہ کسی جیل پر اٹیک ہو یا پھر بامبنگز ہو یا شوٹنگز ہو یا پھر ایسا کوئی بھی واقعہ ہو جو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا جا سکے. لیکن دوسری طرف سیکیورٹی رسک بھی موجود ہے اور یہ مارکیٹ میں بھی موجود ہے، بازاروں میں بھی موجود ہے، اور بھی کچھ اہم اور سینسیٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ یہ خطرات موجود ہیں. لیکن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدار مارکیٹ میں خریداری سے رک نہیں رہے اور خریداری میں اضافہ نظر آ رہا ہے. یعنی 2013 کی عید سیلز میں بھی اضافہ ہے. اور اس اضافے کی کیا وجوہات ہیں؟ مہنگائی کو بھی اگر آپ دھیان میں رکھیں، عوام کمپلین تو کر رہی ہے، تنقید تو کر رہی ہے مہنگائی پہ، اور مہنگائی بلا شبہ بڑی ہے اس سال، یعنی 2013 میں مزید اور بڑی ہے عید کی خریداری کے دوران. لیکن خریدار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کو چل کر سنواتے ہیں. کافی پہلے سے زیادہ ہیں، پچھلے سال سے زیادہ جو ہے پرائسز آئے ہیں. کاسمیٹک کی آپ شاپ دیکھ لیں یا کپڑے وغیرہ، ہم نے جو ہے وہ جسٹ ریٹ کنفرم کر کے ہم لوگ 2 دن سے آ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ کام نہیں بن رہا. وہی جو ہے پرائسز انہوں نے جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں وہ پرائسز ہائی کر رہے ہیں.
میڈل شاپنگ تو جاری ہے، کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں، لیکن پرائزز کافی ہائی ہیں، جو مڈل کلاس ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پرائزز بہت زیادہ ہیں، اور یہ کمپیریٹیولی اگر ہم پہلے کے مقابلہ کریں اب کا، تو پرائزز اچھی خاصی بڑھ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن کی وجہ سے گورنمنٹ آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل مارکیٹ پہ افیکٹ ایٹ لیسٹ رمضان کا تھوڑا سا ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، عام دن میں اور رمضان کے مہینے میں کمپیریزن کرنا چاہیے۔ جو زیادہ چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ پرائسز وغیرہ کی ہے کہ پرائس بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، بالکل بھی جو ہے نا کنٹرول میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کیا کر رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ چاندراز کے سیکیورٹی رسک کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس نے تعین کیے تقریباً 8000 سیکیورٹی اہلکار لاہور شہر میں۔ حال ہی میں لاہور شہر کا بھی یہاں پہ ذکر کر رہی ہوں، اور سینسٹیو علاقوں کے لیے ایک خاص سیکیورٹی پلان بھی بنایا گیا ہے۔ عید الفطر کے روز کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ موجود نہیں ہوگا۔ یہ خاص عید الفطر کے روز کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے میں چاندراز کا حوالہ دے رہی تھی، اور جہاں پہ اب بازاروں میں خریدار بھرے ہوئے ہیں، سیکیورٹی تھریٹ بھی موجود ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خاص کر خریدار سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آلسو لیٹس ناٹ فرگیٹ، میں یہ بھی مینشن کرتی چلوں کہ کوٹ لکھپت کی سینٹرل جیل اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خاص سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں آگے صورتحال کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں کہ خریدار بھی کیا کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ سیکیورٹی کی بہتر ہے کنڈیشن پہلے سے، لیکن کہیں پر جو ہے وہ لگتا ہے کہ گیپس ہیں۔ اور سیکورٹی کا اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو وہ اچھی جا رہی ہے۔ اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو میں اگر دیکھوں، میں جتنی بھی لوکل مارکیٹ دیکھ رہی ہوں، مجھے تو کوئی ایسی ایون کوئی سیکیورٹی گارڈ نظر نہیں آیا گورنمنٹ کی لیول۔ تو میں تو اس چیز کو کہوں گی کہ چاہے وہ ایک چھوٹی مارکیٹ ہے چاہے بڑی لیول کی مارکیٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی لیول کی مارکیٹس میں جا کے تو وہاں پہ شو کر دینا، ہائی لائٹ کر دینا کہ یہاں پہ ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں، میڈیا کو گورنمنٹس کو دکھا دینا۔ باقی جو لوکل لیول کی مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں دی رائٹ اینگل سے۔ کل دوبارہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے گا نیوز 1 TV۔